अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आर। आज हम मौजूद हैं गुरुकी ट्रस्ट हॉस्पिटल में। पाकिस्तान में अगर बात की जाए ज़रखेज़ खिता कहा जाता है सरज़मीन को, और बड़े बड़े काबिल और नामवर नाम दिए हैं। रुतफ़ाओ यहाँ पे आई, उन्होंने काम किया, पाकिस्तानी माशरे ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया कि आज भी उनको मसीहा माना जाता है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर को ले लें या बेशक आप एदी को ले लें, अब्दुल सत्तार एदी, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की, उनको भी पाकिस्तानी अवाम ने उतना ही ऊंचा मकाम दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही इस मुआशरे के लिए कोई कुछ करता है तो ये मुआशरा भी उसको पे बैक ज़रूर करता है। आज इसी तरह का एक पाकिस्तान का और काबिल तरीन चेहरा, जिनको वज़ीर सेहत बनने की ऑफ़र हुई, जिनको किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने की ऑफ़र भी हुई, लेकिन वो यहाँ पे एक बॉर्डर पे आके हॉस्पिटल में ही क्यों खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और डॉक्टर ही क्यों बने, और स्पाइन के और आर्थो के इस टाइम पाकिस्तान के बड़े नामों में से एक हैं। अगर सबसे बड़ा नाम मैं कह लूँ तो मेरी नज़र में तो इसमें भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोफेसर आमर अजीज़ साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप तशरीफ़ लाए यहाँ। टेक्निकल बातें करेंगे आपसे, लेकिन मैं अपनी मालूमात के लिए भी और थोड़ा सा जो नाजरीन देखने वाले हैं उनकी मालूमात के लिए भी, कि आपको डॉक्टर बनने का ही क्यों शौक़ हुआ और फिर आर्थो की तरफ ही क्यों आए आप? मैं जी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। और स्पोर्ट्स में भी मेरे पास मेडल्स हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल तक के मैं नेशनल चैम्पियनशिप्स भी खेला हूँ हॉकी की, माशाअल्लाह। लेकिन मेरी वालदा को बहुत शौक़ था जी कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं कमांडो बनूँ या अच्छा, एयरफोर्स का पायलट बनूँ। ठीक है। पर फिर ऐनक लग गई। अच्छा। और ऐनक के बाद आप इन जगहों पे नहीं जा सकते, तो फिर जो मेरी वालदा ने कहा फिर मैं वो उसके पीछे लग गया। और अल्लाह का शुक्र है जी, मेरी नज़र में इससे बेहतर प्रोफेशन कोई नहीं है। और आप जन्नत भी बहुत आसानी से कमा सकते हैं और जहन्नुम भी बहुत आसानी से कमा सकते हैं। बेशक। और ये वालदा की दुआ है कि किसी किस्म का मुझे कोई अफसोस नहीं, और मैं मशकूर हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे डॉक्टर बनाया और अब अपनी मखलूक की खिदमत ले रहे हैं। डॉक्टर को हम मसीहा कहते हैं सोसाइटी में। डॉक्टर साहब, अगर मसीहा की डेफिनेशन की जाए तो वही है जो आपका डॉक्टर का जो लिया जाता है हल्फ, लेकिन आज हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने हल्फ की रोगरदानी करते नज़र आते हैं। इसकी क्या बेसिक वजह? राना साहब, बात यह है जी कि डॉक्टर की जब बात आती है ना, तो हर कोई कहता है कि ये हवा और पानी पे जिंदा रहे। ठीक है। बाकी हर एक के लिए आप कोई शोबा ले लें, हुकूमत का सेक्रेटरी ले लें, वज़ीर ले लें, मशीर ले लें, उनकी जज ले लें, उनकी जो मराहत हैं, डॉक्टर वो बनता है जो मेरिट में सबसे ऊपर होता है और जो काबिल। और डॉक्टर की आप तनख्वाह देख लें। ठीक है। फिर डॉक्टर मेहनत करके एक जगह सेट होता है, एक डिपार्टमेंट बनाता है, प्राइवेट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करता है, पकड़ के उसकी छुट्टी करा देते हैं। ठीक है। मुझे एक दफ़ा एक कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हो रही थी, तो बात हुई, तो उन्होंने कहा जी हमारी भी तो ट्रांसफ़र्स होती हैं, तो आप डॉक्टरों को क्या तकलीफ़ है? बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जी आप लोग जब ट्रांसफ़र होके जाते हैं, डीसी कमिश्नर बनते हैं, तो 100 कनाल की आपकी कोठियाँ होती हैं। बिल्कुल ठीक है। एक 100 नौकर होते हैं आपके। ठीक है। तो गाड़ियों की फ्लीट होती है, बिजली पानी हर चीज़ मुफ्त। डॉक्टर को आप कहते हैं कि जी टेंट में रहे वहाँ जाके, ठीक है, सारी मेहनत करके जो चीज़ इस्टेब्लिश की हो वो भी छोड़े और जाए और कोई फैसिलिटी भी ना मिले, ये तो ज्यादती है। बिल्कुल ठीक है। हालात अच्छे दें, डॉक्टर हर कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है, मगर हमारे माशरे में गधे घोड़े की कोई तमीज़ नहीं है, पहचान भी नहीं है। हक हलाल खाने वाला ईमानदार बंदा भी इनफैक्ट ख्वार होता है। बिल्कुल। और जो चापलूसी करता है, जूतियां चाटता है, काम नहीं करता, वो सबकी नज़र में बहुत अच्छा रहता है। तो ये जब तक मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा, ठीक है, कोई भी शोबा ठीक नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा आपका नाम और इतनी बड़ी प्रोफाइल आपकी, इस बॉर्डर पे बैठने का सवाल ही क्यों आया आपके जहन में? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मैं अल्लाह का मशकूर हूँ कि उसने ये जगह हमें दी। आपको कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ कितने अल्लाह से डरने वाले सिर फेरे लोग यहाँ हैं। ठीक है। जो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने मुशर्रफ दौर में जब अफ़गानिस्तान पे बमबारी हो रही थी, आपको पता होगा, मैंने सारी उम्र मुजाहिदीन की खिदमत की है। बिल्कुल। और जिहाद में मेरा सबसे बड़ा ईमान है।
کہ میری نظر میں جہاد ہی سے مسلمان دنیا میں ترقی کریں گے, عزت لیں گے. کشمیر لے لیں, فلسطین لے لیں, جو آپ علاقہ لے لیں, یمن لے لیں, شام لے لیں, ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے پٹھو 2 نمبر حکمران ہم پہ مسلط ہوئے ہیں, اور ہم اللہ کے لیے نہیں, جہاد سے دور ہے نا جی, امریکہ کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. تو جہاد کے لیے یہ ضروری ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ اس حکومت کی نوکری جائز نہیں ہے جو مسلمان مروا رہی ہے افغانستان میں. بالکل. میں 11 دن امریکی بمباری میں وہاں رہ کے آیا. ٹھیک ہے, افغانستان. اور پھر جب میں نے استعفیٰ دیا تو میں سروسز ہسپتال میں پروفیسر تھا, اور شاید میں سب سے کم عمر آرتھوپیڈک میں پروفیسر بنا تھا. ٹھیک ہے. اور جب میں نے استعفیٰ دیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ لوگ تو میٹر ہوتے ہیں, یہ کلو میٹر ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے پھر یہاں آیا. ہم نے 2002 میں یہاں کام شروع کیا, اور اب اس وقت اگر آپ ہمارا ڈپارٹمنٹ دیکھیں تو پاکستان کا واحد بین الاقوامی طور پہ ریکگنائزڈ آرتھوپیڈک سپائن ڈپارٹمنٹ ہے. 10 آپریشن تھیٹرز ہیں, 250 بستر ہیں. آپ یہ دیکھیں اس کووڈ میں ہم نے 1 دن چھٹی نہیں کی. اسی کا میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کرونا زدہ ماحول میں جہاں پہ ساری آؤٹ ڈور اور ایمرجنسیز تک بند کر دی گئی ہیں, اور کرونا کے بیڈز کو ہی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا گیا سرکاری سطح پر, اور آپریشن نہیں کیے گئے, کتنے ضروری ہیں یہ آرتھو کے آپریشن؟ کوئی کہیں سے گر جاتا ہے, کہیں سے اس کو چوٹ آ جاتی ہے, تو کہیں میں نے یہ بھی سنا ہے, بلکہ آپ کے انٹرویو میں سن رہا تھا کہ 5 گھنٹوں کے اندر اگر اس کا آپریشن نہ ہو تو اس کا حصہ بھی ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ان سارے کرونا کے ظاہر ہے 3-4 ماہ گزر گئے ہیں, تو آپ کا ہاسپٹل کیا ڈیوٹی سر انجام دے؟ دیکھیں جی, اللہ کا خاص کرم ہوا ہے پاکستان پہ, اور اس کی میری نظر میں سب سے بڑی وجہ ہمارا نیک نیت ایماندار وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کیڑے ڈالتا ہے صرف. اب دیکھیں سلیکٹڈ لاک ڈاؤن, لوگوں کی معاشی حالت اب ساری دنیا مان رہی ہے. ساری دنیا مان رہی ہے. حکومت نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کام نہ کریں. حکومت نے کہا ہے کہ ایمرجنسیاں تو کریں. اگر ہمارے ڈاکٹر لوگ کام نہیں کرتے تو اس میں حکومت کا کیا قصور؟ بالکل. ہم نے پہلے دن اللہ پاک سے یہ وعدہ کیا, اس سے دعا کی کہ یا اللہ تیری مخلوق کی خدمت نہیں رکے گی. ٹھیک ہے. صحت, موت, زندگی موت اللہ کے ہاتھ. بے شک. تو ہم نے اس دن وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا کام نہیں روکیں گے. بالکل ٹھیک. ہم نے جو الیکٹیو کام تھا ذرا کم کر دیا, ایمرجنسیاں دن رات. آپ دیکھیں 19 مارچ سے ہمارا لاک ڈاؤن یہاں شروع ہوا. جی جی. اس سے لے کے اب تک ہم تقریباً 2300 میجر آپریشن کر چکے ہیں. 2300. یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. اور اس میں ہر قسم کے, اس میں پلاسٹر کی تبدیلی یا تاریں ڈالنے کی بات نہیں کر رہا, بڑے آپریشن. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی, پیلوس ٹوٹا, ٹانگیں ٹوٹی. یہاں لوگ آتے ہیں جن کی بیچاری ریڑھی والے, رکشوں والے, ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کو کووڈ کی وجہ سے اور اسپتالوں میں کچھ نہیں ہوا. بالکل. تو اللہ یہ بہت کام لے رہا ہے. ہماری کوئی 200 کی ٹیم ہے, اس میں سے 30 پازیٹیو ہوئے, جن میں سے میرے دونوں بیٹے بھی شامل. ہماری اینستھیزیا کی ہیڈ وہ بھی میری بہن ہے, وہ بھی پازیٹیو ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو کے کام پہ واپس آ گئے. جو بھی ہمارا کوئی پازیٹیو ہوتا تھا ہم ان کو 2 ہفتے کے لیے کوارنٹین پہ تنخواہ سمیت گھر بھیجتے تھے. کسی کی تنخواہ اللہ کے فضل سے نہیں کاٹی, کوئی سودی قرضہ نہیں لیا. اللہ پاک نے خوب نظام چلا رہا ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں جی کہ اللہ پاک نے وہ جو مجھ سے پنجاب گورنمنٹ سے استعفیٰ 46 سال کی عمر میں نے دیا, وہ بہترین کام اللہ نے لیا. اور واقعی یقین کریں اب دن رات وہ کام لے رہا ہے. 170 سے زائد آرتھوپیڈک سرجنز ہم تیار کر کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک پوری لاٹ تیار کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور ایک پورا آپ نے سسٹم ڈیولپ کر دیا. 2300 آپریشن کہنے کو بات ہوتی ہے, بہت بڑا نمبر ہے اگر کرنے جائیں تو. بیڈز کتنے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ؟ میرے پاس جی اللہ کے فضل سے 250 بستر ہیں آرتھوپیڈکس کے, لیکن ہسپتال ہمارا 600 بستر کا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں جس وقت بھی بیڈز کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ کے فضل سے بہترین ایڈمنسٹریشن ہے ہماری. ہر شعبہ صرف اس لیے کام کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور کوئی کسی قسم کا ریڈ ٹیپ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ حکومتی سرپرستی میرٹ بیسڈ نہیں ہے.
ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ آڈٹ کرائیں, دیکھیں کہ کتنا کام ہم نے فی سبیل اللہ کیا. اس علاقے میں تو کوئی سرکاری فیسلٹی بھی نہیں ہے, بھی نہیں ہے اتنی بڑی. اور پھر آپ گرانٹ دیں. کسی اسپتال کو 20 کروڑ دے رہی ہے حکومت سال کا, کسی کو 40 کروڑ دے رہی ہے. ہمارا کیس پہ سو کے بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ ہمارے جتنا کام اللہ کے فضل سے کسی اور نے نہیں کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو وزیر جو صحت کے حوالے سے دیکھ رہی ہیں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, تو وہ آپ کے معاملات نہیں سمجھ پا رہی ہیں. دیکھیے جی, ہم نے وہ بڑی ایمانداری سے کام کر رہی ہیں جی. میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں. اللہ کی مخلوق کے لیے ان کی رفاہی ایک فاؤنڈیشن بھی ہے, بہت کام کرتی ہیں, اور چیزوں میں وہ اتنی مصروف ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا کہ میرٹ پہ تمام فیصلے ہوں گے اور میرٹ پہ کام ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں, اس قوم جیسی دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے اس کو مخلص لیڈر نہیں ملے. صحیح. چور ڈاکو اب تک ملتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا اگر آپ پہ اعتبار ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ میرا سارا یونٹ, ہمارا سارا ہسپتال جہاں ایم آر آئی بھی ہے, سی ٹی اسکین بھی ہے, ہر ایک لوگوں کے ڈونیشنز پہ چل رہے ہیں. اور آپ کو لیٹسٹ بتاؤں کہ $4 ملین کی مشین سائبر نائف پہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے تفصیلاً بات کروں گا. ابھی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بیسیکلی ہاسپٹل کا خرچہ کتنا ہے ایک سال کا چلانے کا اس کو, اور تنخواہیں ماہانہ کتنا دیتی ہیں؟ 1 کروڑ روپیہ ہر مہینے ہمارا ڈیفیسٹ ہے. 1 کروڑ روپیہ کم. ٹھیک ہے. اور ہم کم از کم 1 سے 1.5 کروڑ روپے مہینہ کمپلیٹ فری علاج پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 30 سے 35 کروڑ روپیہ سال کا ہمارا ٹرن اوور ہوتا ہے. بالکل. جو اللہ کی مخلوق کے لوگ جنہوں نے آزمایا, دیکھا, وہ پوری کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور جو چیز ہم سوچتے ہیں اللہ کے لیے کہ اس کی مخلوق کی بہتری کی ہو, اللہ پاک وہ ہمیں دے دیتا ہے. میں اب آپ کو پروجیکٹس بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا کچھ اللہ پاک یہاں ڈیولپ کروا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پروجیکٹ کی طرف بھی آتے ہیں. میں بریک سے پہلے اس حصے میں آپ سے بیسیکلی جاننا یہ چاہ رہا ہوں, آخری کچھ منٹ ہے میرے پاس بریک پہ جانے کے لیے, میرے پروڈیوسر بھی کہہ رہے ہیں پروگرام کے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا سیٹ اپ یہاں پہ بن گیا, اس کو آپ چلا بھی رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے, پرائیویٹ سطح پہ ہو رہا ہے, تو حکومتیں کیوں ناکام ہیں اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کرنے میں؟ آپ دیکھیں بھائی, اللہ کے کرم کے بعد ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اب اللہ کے فضل جو ہمارا آرتھوپیڈک ٹریننگ پروگرام ہے, لوگ آغا خان کا ٹریننگ پروگرام چھوڑ کے یہاں آتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 میرٹ ہے. بالکل ٹھیک. 5 پوزیشنز کے لیے 100 اپلیکیشنز ہوتی ہیں جنہوں نے FCPS پارٹ 1 اور انٹرمیڈیٹ ماڈیول کے امتحان پاس کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم FCPS کراتے ہیں, MS نہیں کراتے, میرٹ کرتے ہیں. سب سے بڑی وجہ اچھی ٹیم اور میرٹ. حکومت کا ہر ادارہ برباد ہو چکا ہے. بالکل ایسے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک پروفیسر جو ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہے, اس کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کون سی ٹیم سلیکٹ کرے. ٹھیک ہے. سفارشوں والے نکمے لوگ آ کے لگ جاتے ہیں, اس سے تو برباد ہو جاتا ہے جی ڈپارٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو جب تک آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میرٹ پہ اچھا ایک ٹیم بنائیں گے آپ, اور دن رات کام, اور کام تب ہوتا ہے جی جب آپ خود ایگزامپل سے لیڈ کریں. بالکل ٹھیک. باتوں سے نہیں, آپ خود نہ کام کر رہے ہیں اور بچوں سے کہہ کام کریں, یہ زیادتی ہے. ہاتھوں سے, جیسے پروفیسر عامر عزیز آج بھی اس عمر میں بھی ہاتھوں سے آپریشن کر رہے ہیں. بالکل. پروفیسر اگر کرے گا تو بچے زیادہ جلدی سارے کریں گے جی. بالکل یقین کریں. بالکل. ہم نے تو عید کے 3 دنوں میں بھی آپریشنز کیے تھے جی, اور اگر ضرورت پڑی تو اس عید پہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ناظرین, پروفیسر عامر عزیز سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نظام ہمارا گل سڑ چکا ہے صحت کا حوالے سے, اور اتنے بڑے بڑے سفید ہاتھی بن گئے ہیں, اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل, تو کیوں نہیں گرکی کی طرح یہ سارے ایک میرٹ پہ آ سکتے؟ میرٹ کیسا ہونا چاہیے, ان سے آگے دوبارہ پوچھیں گے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات چل رہی ہے پروفیسر عامر عزیز صاحب سے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم ابھی وزٹ بھی کیا تھوڑا سا سائبر نائف کے حوالے سے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہو جائے گا اگر یہ یہاں پہ لگ جاتا ہے؟ ڈیٹیل اس کی تھوڑی سی بتا دیں کہ یہ کس طرح سے اور کب فنکشنل ہو جائے گا, اور کام کیا ہے اس کا بیسیکلی؟ دیکھیے جی, میرا ایمان ہے
کہ شوکت خانم بنانے پہ اللہ عمران کو بخش دے گا. اتنا بڑا کام ہے وہ. ٹھیک ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ غریب مریض کتنا خوار ہوتا ہے, اور کینسر کا مرض, اللہ اکبر, اللہ بچائے, اللہ معاف کرے. مجھے پتہ لگا کہ کراچی میں مخیر حضرات کے تعاون سے ایک سائبر نائف یونٹ بنا ہے. یہ ایک مشین ہے جو کمپیوٹر کی مدد سے چھوٹے سائز کے کینسر کو شعاؤں کے ذریعے جلا دیتی ہے, شعاع کے ذریعے, اور اس طرح وہ اس کو نشانہ بناتی ہے کہ ارد گرد کے نارمل ٹیشوز پہ اثر نہیں ہوتا. اچھا. میں وہ دیکھنے گیا کراچی, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم 1000 مریض ہر سال یہاں کرتے ہیں علاج. ٹھیک ہے. ان میں سے 350 شوکت خانم لاہور سے آتے ہیں. اوہ. مجھے اس خیال آیا کہ جی غریب کا علاج تو ہو جائے گا فری, پر لاہور سے آنا, کھانا پینا رہنا, تو کیوں نہ ایک فیسلٹی ہم لاہور میں بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ پنجاب اور شمالی علاقہ جات کے لوگ یہاں جائیں بجائے کراچی. بجائے کراچی کے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کام کر کے اللہ سے دعا کر کے ہم نے کام شروع کیا. $4 ملین کی مشین ہے. آج کل کے حساب سے کچھ 70 کروڑ روپیہ بنتا ہے جی. ٹھیک ہے. اور جو اس کی بلڈنگ ہے وہ 6 فٹ چوڑی کنکریٹ کی ہوتی ہے تاکہ شعائیں باہر نہ آئیں. بالکل ٹھیک ہے. 6 کروڑ روپے کی وہ بنی. ٹھیک ہے. وہ بھی بن گئی. صحیح ہے. آپ یقین کریں, ہم نے یہ شروع کرنے کی ٹھانی, لوگوں سے سوال کیے, ہماری مشین لاہور آ گئی ہے. مشین آ گئی ہے. آ گئی ہے, اور 6 ہفتے میں اللہ کے فضل سے انسٹال ہو جائے گی. کووڈ کی وجہ سے ذرا کام سستی سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد یہاں کے مریضوں کا یہاں مفت علاج ہوگا. جس نے یہ دے دی مشین, وہ ایسے اللہ کے بندے بھی بھیج دے گا جی جو ہم بھی فری ٹریٹ کریں گے. فری ٹریٹ کریں گے. یہ 250 مشینیں ہیں ساری دنیا میں, صرف کراچی والی فری ہے. امریکہ میں 50,000 سے $1,00,000 تک اس پہ خرچہ آتا ہے. تو کراچی کے بعد یہ دوسرا سینٹر ہوگا. پاکستان میں صرف ایک سینٹر ہے, وہ کراچی میں ہے, اور دوسرا گرکی ہسپتال میں. اللہ کے فضل سے یہاں ہوگا جی, اور یہ یہاں بھی فری ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی تقریباً 76 اور 80 کروڑ کے بیچ کی گیم 1 ارب کے پاس کی چلی جاتی ہے. بالکل جی. تو یہ مخیر حضرات کی آپ کو ابھی بھی ضرورت ہے؟ بالکل ہے جی. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ دنیا کے سارے فگرز دیکھیں اور امریکہ میں بل گیٹس اور وارن بفیٹ کو نکال دیں, تو پاکستانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے. اور یہ تو بی بی سی نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی مان لیا ہے اس کووڈ کے دور میں بھی کہ سب سے بڑی قوموں میں. شرط یہ جی کہ ان کو اعتبار ہو کہ یہ 2 نمبری نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. 33 سال اللہ کے فضل سے یہاں کے لوگوں کی خدمت کی ہے جی. ٹھیک ہے. بے لوس خدمت کی ہے. اور جیسے آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا, اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بالکل. اور اگر آپ پہ اعتبار ہو جائے تو جی اپنا دل بھی نکال کے رکھ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا کوئی مثال دے دے مجھے کہ میں آپ کا دیکھ کے آیا ہوں سیٹ اپ سارا, اور وہ انشاءاللہ ہم چھوٹے چھوٹے پیکیج کی صورت میں چلائیں گے بھی اس کو. ایک فارمیسی دیکھی ہے میں نے, کچھ آپ کے سائبر نائف اور جتنے بھی آپ کے ریسرچ سینٹر ہیں وہ سارے دیکھ کے آیا ہوں. اتنا جامع نظام بناتے ہوئے آپ کی عمر لگ گئی, 33 سال سے خدمت بھی کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ ایک تو میرٹ تھا, دوسرا لوگوں کا اعتبار بھی بن گیا. اب آگے اس کو فردر آپ جتنے بڑے پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں, اس کو کتنے ٹائم لگ جائے گا سائبر نائف کو ایکٹیو کرتے, اور لوگوں کو کیا کہیں گے اس ٹائم, جو لوگ دینا تو چاہتے ہیں, لوگ کرنا بھی چاہ رہے ہیں اس معاشرے میں, ان کو حقدار نظر نہیں آ رہا. تو ہماری بھی یہ اپیل ہوگی اس پروگرام کے توسط سے کہ جو اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں وہ گرکی میں ہی بہترین کیوں نہ کنزیوم کر دیں, اور کس طرح سے آپ کو کوئی بندہ ٹچ کر سکتا ہے. 6 ہفتے میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ مشین ریڈی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ آلریڈی لوگوں نے کمٹمنٹس کر دی ہیں. ٹھیک ہے. کراچی والی مشین میں 1000 مریض چلانے میں اور سٹاف, ان کی سیلریز, مشین کی مینٹیننس وغیرہ پہ $1 ملین ہر سال خرچ ہوتا ہے. سالانہ $1 ملین. ٹھیک ہے. جو آج کے حساب سے 16 کروڑ روپے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے, کسی نے کہا جی 10 مریض ہر مہینے میں کراؤں گا. سبحان اللہ. کسی نے کہا میں ہی کروں گا. ٹھیک ہے. آپ کو حیرت ہوگی جی کہ اللہ سے ہمیں مانگنا نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. ایک دن بھی کوئی کمی نہیں آئے گی جی, اور اللہ کے فضل سے کراچی سے اچھا کام ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اور نہ صرف یہ جی, جو بھی پروجیکٹ, اب ہمارے ہسپتال میں گردوں کا علاج کا سیٹ اپ نہیں ہے. اچھا.
ٹھیک ہے. ہم نے سوچا کہ سائبر نائف تو اللہ دے رہا ہے, ڈائلسس سینٹر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جی ہم نے نقشہ بنوایا. ٹھیک ہے. آپ سوچیں, ایک اللہ کا بندہ آیا, اس نے کہا جی یہ پورا سینٹر میں بناؤں گا, اچھا, اس میں 20 مشینیں میں خرید کے دوں گا, سبحان اللہ, اور اس کو چلاؤں گا بھی میں. واہ جی واہ. کل مشینوں کا آرڈر بھی ہو گیا ہے, وہ سینٹر بننا بھی شروع ہو گیا ہے, اور یہ ڈائلسس سینٹر اللہ کے فضل سے فری گھرکی میں چلے گا. سبحان اللہ. تو جو ہم سوچتے ہیں نا جی, آپ سوچیں جب سمینہ گھرکی بہن ہمارے بورڈ پہ ہے, جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس میں وزیر تھی, تو وہ تشریف لائیں, زکوٰۃ وغیرہ والے بھی آئے. ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھا ہمیں MRI مشین کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. سارا کیس اپروو ہو گیا. ٹھیک ہے. حکومت بدلی, ٹھپ. صحیح ہے. میں نے جو بعد میں مسلم لیگ کی حکومت آئی ان سے کہا کہ جی یہ کوئی ذاتی کام ہے, اس ایریے کے لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے تو زندگی میں کبھی پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ بھی نہیں دیا. بالکل ٹھیک. میں تو اس سے بڑھ کے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہوا جی. اور MRI اسپائن کے لیے مسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یقین کریں گے, میں لوگوں کے پاس گیا, اسی سال میرا MRI بھی لگ گیا تھا. مجھے لوگوں نے پیسے دیے, اب میرا MRI بھی اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہاں گئے جی, اللہ راضی رہے. یہ حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی. اللہ بس ہمیں نیک لوگ دے دے, اوپر اس ملک کی تقدیر بدل دے. اللہ پاکستان کی خیر کرے. یقین کریں اس جیسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. ہم نے اس کی قدر نہیں کی. بالکل. اللہ قدر کروا دے بس. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں ذرا, میں آپ سے, کیونکہ آپ پروفیسر ہیں, اتنے سینئر ڈاکٹر ہیں, میں صحت کے نظام پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی سجیشن ہو جائیں ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بھی, تھوڑی رہنمائی ہو جائے گی. آج کل بڑی گری پڑی ہیں, پھنسی پڑی ہیں. آپ کیا کہیں گے, یہ جو صحت کا نظام بن گیا ہے, اس میں ایک تو جو باہر سے پڑھ کے ڈاکٹر آ رہے ہیں, شاید جو چائنا کی طرف سے یا کرغزستان کی طرف سے سیاست میں بڑے ان ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹروں کو شعبہ دیتا ہے کہ ایک ہاسپٹل میں یونین بنا کے مار کٹائی کی جائے اور اس طرح کا معاملہ چلایا جائے, بجائے اس کے کہ آپ کی طرح کوئی خدمت کرتے, نام بناتے اور لوگوں کی دعائیں لیتے. رانا صاحب نے بہت ہی آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے جی. من حیث القوم اب ہمارا کیریکٹر المنافقون کا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اور سیاست یہ تو جی متضاد چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں کوئی وائڈیش آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ میرٹ کے بغیر والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو کچھ سیاست پسند پروفیسروں نے ان کی پذیرائی کی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو سر پہ چڑھا لیا. اب یہ ایک اژدہا بن گیا ہے جو کنٹرول نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. میری نظر میں تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل سیاست ہونی نہیں چاہیے. بالکل ہر چیز میرٹ پہ ہو, لیکن میں آٹونومی کا حق میں ہوں. ہر چیز سیکریٹریٹ میں نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ساری دنیا میں ہر ادارے کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ہائر اور فائر خود کرے. لیکن اب مجھے پتا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کون سا بندہ مجھے چاہیے, قابل ہے, کون سا کس نہیں, چیز کا اسپیشلسٹ چاہیے. ٹھیک ہے. نہ کوئی بیوروکریسی کا بندہ پبلک سروس کمیشن سے آتا ہے. ٹھیک ہے. نہ کوئی جج وہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. نہ کوئی آرمی کا بندہ وہاں سے آتا ہے. تو ڈاکٹر وہاں سے کیوں آئیں؟ بالکل. اور پبلک سروس کمیشن ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو نوکریاں دینے کی جگہ ہے. جو IG ریٹائر ہو جائے وہاں لگ جاتا ہے, جو جرنیل ریٹائر ہو جائے وہاں لگ جاتا ہے, جو سیکٹری ریٹائر ہو وہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو کیا پتا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہمیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مینج کیسے اس نظام کے میں سخت خلاف ہوں جی. میں تو ایک کہتا ہوں کہ صحت ڈاکٹروں کو چلانی چاہیے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں. اچھا, ایک دن کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ 47 سے آج تک پاکستان کو کون چلا رہا ہے؟ بیوروکریٹس. بالکل. سیاستدان تو اسٹوجز ہوتے ہیں آگے. بالکل. میں نے کہا جی کیا تیر مارا ہے سیاستدانوں نے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں آپ چانس تو دیں, شروع میں غلطیاں بھی ہوں گی, مگر کم از کم ہمیں دیں. ہمیں پتہ ہے سیکھنے کا ایک پروسیس چل نکلے گا, کہاں پہ ہمیں ہیلتھ چلانی ہے, کس طرح سارا کچھ ہونا ہے. اور میرا تو یہ بلیف ہے جی کہ ہر ادارے کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. یہ جو آیا تھا ایک ایکٹ بھی گورنمنٹ کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, جس کے خلاف YDA اور PM میں بڑا خلاف, اس کے بڑی آوازیں نکالی. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو جی بالکل اس کے حق میں ہوں. اچھا.
PMA YDA انہوں نے پروفیشن کے لیے کیا کیا ہے جی آج تک؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں تو خود رہا ہوں، اس میں سے گزرا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میرٹ کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، واقفیت پہ ہر چیز ہوتی رہی ہے، یہ ختم ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہیلتھ میں سفارش اور یہ کرپشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہر ادارے کو کریں. اور دیکھیں بیسٹ ہیلتھ کہاں کیا ہے ادارہ؟ آغا خان بالکل یا فوجی ادارے ایسے ہی ہے. شوکت خانم، لیٹن رحمت اللہ، انڈس ہاسپٹل وغیرہ، یہ کیوں ہیں اچھے؟ سب انڈیپینڈنٹ ہیں، میرٹ پہ کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور آڈٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو پروفیسر بن گیا یا مرے یا ریٹائر ہو تو وہ سیٹ خالی ہوگی، کوئی نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 15 سال 20 سال پروفیسر رہتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا جو ان کی جگہ لے. بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی آڈٹ ہونا چاہیے. اسلام کا نظام بہترین ہے، ہر کی باز پرس ہوگی. میری نظر میں آٹونومس ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، میرٹ پہ سب ہو، آڈٹ ہو. بالکل. اب سیالکوٹ کا کوئی مریض لاہور کیوں آ رہا ہے؟ وہاں میڈیکل کالج بھی ہے، ہسپتال بھی ہے، کیوں نہیں وہاں ہو رہا علاج؟ جو آئے پوچھا جائے تم نے یہ مریض کیوں بھیجا؟ ساہیوال آپ دیکھیں ہر ضلعوں سے گجراں والے مریض ہی نہیں دیکھتے، پرچی لکھ کے دے دیتے ہیں لاہور چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب THQs ہیں، DHQs ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، اتنا سسٹم ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں ناکام ہیں؟ یہ سسٹم کب تک ڈیولپ؟ سر ہم نے پرائیورٹیز ہی صحیح نہیں رکھی. ٹھیک ہے. دیکھیں چاہیے یہ تھا کہ THQ کو اپلفٹ کرتے، DHQ کو کرتے. ہم نے کیا کیا جی؟ 22 پہیوں والے موبائل ہسپتال 6 کروڑ کے وہ خرید لیے. وہ کسی گاؤں میں جا ہی نہیں سکتے، اور جو 6 آئے تھے ان کے ٹائر بھی سنا بک گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہم نے ایکس رے مشینیں ایسی جگہوں پہ بھجوائیں جہاں بجلی نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہم نے AC سارے ضلع میں لگوا دیے. بالکل ٹھیک ہے. بجلی نہیں تھی وہاں، جنریٹر دے دیے. جنریٹر کا ڈیزل نہیں تھا، ڈیزل دے دیا. اب وہ ACs کے کمپریسر بھی بک چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رونا یہ ہے کہ ہم کارروائی کے بادشاہ ہیں. بیسیکلی THQ ڈیولپ کریں، ڈاکٹروں کو فیسلٹیز وہاں دیں، ایمبولینس سروس. ڈاکٹر بھی تو بیسک ہیلتھ یونٹ میں جانے کو تیار نہیں ہے. سپریم کورٹ نے میل فیمیل سیٹیں ختم کر دی کہ برابر کر دو، مغرب کی تقلید کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. مغرب میں سیفٹی ہے، یہاں کون اپنی بچی کو گھر سے باہر بھیجے گا جاب کرنے کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم کئی دفعہ میں تو حکومت سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ سے گزارش کریں کہ ہمارے حالات کے مطابق دیکھ کے یہ کام کرے. بالکل. 60% اسٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں، لڑکیاں محنتی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان 60% میں سے جب وہ ڈاکٹر بنتی ہیں تو 80% کام نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے. شادیاں ہو گئی، وسائل تو ختم ہو گئے نا سارے. بالکل. پھر جو بن گئی ڈاکٹر ان کو کون بھیجے گا رورل ایریاز میں؟ بالکل ٹھیک. تو ایک نظام ملک کے مطابق ہمیں وضع کرنا ہوگا تاکہ لوگ جائیں کام کریں. ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، ڈینٹسٹ، سب کی شارٹیج ہے اور ہماری پالیسیز کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے ہم نے سفید ہاتھی بنا رکھے ہیں لاہور میں، اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، اتنی رش بڑے کھڑکی توڑ رش ہے، اس رش کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہاسپٹلز کو کیسے چینلائز بہتر؟ دیکھیں لاہور کی آبادی کے لحاظ سے تو ابھی بھی کم ہے ہسپتال. ٹھیک ہے. ساری دنیا میں جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں جو ہسپتال ہوتے ہیں ان کا ایک علاقہ ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ صرف اس آبادی کے لوگ یہاں آئیں گے. ٹھیک ہے. آج سے کوئی 20 سال پہلے سے یہ سجیشن دے رہے ہیں کہ لاہور کے تھانے بانٹتے ہیں. ٹھیک ہے. میو اسپتال کو دے دیں، جناح کو دے دیں، LGH کو دے دیں، شیخ زائد کو دے دیں، گنگا رام کو. اب جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھاتا ہے میو چلا جاتا ہے. نہ ان کو پتا ہے کہاں سے کتنے لوگ آئیں گے، بجٹ کی پلاننگ کیا کریں. ابھی تک ہم یہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. تو پلاننگ کا فقدان ہے. ہسپتال اب PIC ایک ہے، لاہور کے ہر کونے میں ایک PIC ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہر بڑے شہر میں ہونا چاہیے. پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے. چلڈرن ہاسپٹل ہر شہر میں ہونا چاہیے. اب ہم نے PKLI بنا دیا. ٹھیک ہے. میں اس وقت بھی کہتا رہا کہ شیخ زائد میں بھی جگر کی پیوند کاری ہو رہی ہے، گردوں کی پیوند کاری ہر اسپتال میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بجائے ایک یہ سفید ہاتھی بنانے کے ان ڈپارٹمنٹس کو ڈیولپ کریں. بالکل. اس سے 1/100 بجٹ میں
10 डिपार्टमेंट डेवलप हो जाए, डेवलप हो जाते हैं। लेकिन वो कागज़ों पे लगता था वाह 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 कितना बड़ा प्रोजेक्ट। डॉक्टर साहब आखिरी चंद मिनट हैं, आप क्या पैगाम देंगे आवाम को और इस पाकिस्तानी आवाम को जो आपको इस टाइम देख रही है और अपने डॉक्टर हजरात को, कम्युनिटी को ख़ास तौर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टरों को काम करने के साजगार हालात दिए जाएं। ठीक है, ये बदमाश आके डॉक्टरों को इमरजेंसियों में मार जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। पुलिस कुछ भी नहीं करती, उनके पेरोल पे होती है। हिफाजत ज़रूरी है उनकी ठीक है डॉक्टरों ना? की, सबसे पहले डॉक्टरों की ठीक है, हिफाजत, फिर इनका एक कैरियर स्ट्रक्चर हो, ठीक है, इन्हें पता हो कि मेरिट पे हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, बिल्कुल ठीक, फिर इनको मौके मिले कि स्पेशलिस्ट बनने के बाद ये काम कर सकें। बिल्कुल ठीक, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट सेटअप में भी ज़रूरी है। बिल्कुल सो ठीक, एक उनकी जॉब सिक्योरिटी हो, ठीक है, उनको अच्छी तनख्वाह मराआत दी जाएं। ठीक है, लोगों से मैं ये कहूँगा कि जी सिर्फ डिमांड, अपना हक ना समझें, बिल्कुल, अपनी ड्यूटी भी कुछ देखें। बिल्कुल ठीक है, आप पहले ये तो देखें कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं नहीं जी मुझे क्या कर रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान को आपने क्या दिया है? अंग्रेजी की कहेंगे जी आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री डज फॉर यू, बिल्कुल, आस्क व्हाट यू डू फॉर योर कंट्री। बिल्कुल ठीक, ये मेरा दीन ये कहता है, और हजरत अली का कौल है कि सबसे बड़ी गद्दारी अपने मुल्क से गद्दारी है। सुभान अल्लाह, तो अपने मुल्क के लिए दिलो जान से काम करें, आपका रिस्क आपके पीछे अल्लाह भेजेगा, 2 नंबरियां ना करें, अपने अपने इलाकों में डेवलप करें। हर इलाके में जो अस्पताल है, जो अगर उसका वो एरिया डिवाइड हो जाए तो वहाँ के मुखैर हजरात उस अस्पताल को डेवलप करें। बिल्कुल ठीक है, तो मेरा तो ये होगा कि ये कौम दिलो जान से और अपने हकूक़ के लिए, जायज़ हकूक़ के लिए खड़े हों, लड़ें, सिफारिशों पे, बदमाशों के पीछे फजूल लोगों को वोट ना दें, उनको दें जो ईमानदार लोग हों, और सबको पता है कि कौन सा कैंडिडेट कैसा है। कैसा है, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर आमिर अजीज साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाहुल खैर जी। मेरी बस दुआ है कि मेरे पाक वतन पे अल्लाह पाक का ख़ास करम हो, आमीन, और ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क बने और सही इस्लामी मुल्क बने। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोफेसर आमिर अजीज़ की दिलचस्प गुफ्तगू जानी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।